टीपू सुल्तान तेरी शुजात से सुर्ख रू हो उठी जबीन हिंद, लाख तुझको करें नज़रअंदाज आज कुछ तुरशरू मकीन हिंद, शेर मैसूर तेरी शेर दिली भूल सकती नहीं ज़मीन हिंद। शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल को टीपू सुल्तान से ख़ुसूसी मोहब्बत थी। 1929 में जब इक़बाल टीपू सुल्तान के मज़ार पर हाज़िरी देने गए तो 3 घंटे बाद बाहर निकले। शिद्दत जज्बात से आंखें सुर्ख हो रही थीं। मैसूर के मशहूर व मारूफ कौमी कारकुन मोहम्मद अब्बास सेठ ने पूछा कि आपने सुल्तान के मज़ार पर इतनी देर मुराक़बा फ़रमाया है, हमें भी बताइए कि आपको वहाँ से क्या पैगाम मिला। अल्लामा ने जवाब दिया कि वहाँ मेरा एक लम्हा भी बेकार नहीं गुज़रा, और जो पैगाम मिला है वो ये है कि अगर जहाँ में मर्दों की तरह ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो तो बेहतर है कि मर्दों की तरह जान दे दो। नाज़रीन, 200 साल से टीपू सुल्तान की इनफरादियत और अज़मत में कोई शक नहीं था, लेकिन इधर कुछ साल से कई मुस्लिम हुक्मरानों की तरह टीपू सुल्तान की शख्सियत को भी दागदार करने की कोशिश की जा रही है। 2015 में कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत में सिद्धरामैया ने हर साल 10 नवंबर को टीपू सुल्तान जयंती को सरकारी जश्न के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, लेकिन 2019 में येदियुरप्पा हुकूमत ने इस जश्न की मनसूखी करते हुए स्कूली किताबों से भी कुछ बाब तक हटा दिए और ये कहा गया कि ये गैर ज़रूरी ग्लोरिफिकेशन है। इसी सब्जेक्ट का अहाता करने के लिए सालार डिजिटल के मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह शरीफ। डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह शरीफ रिटायर्ड प्रोफेसर, रिसोर्स पर्सन, इदारा अदब इस्लामी हिंद कर्नाटक के सेक्रेटरी और अल-बलाग चैनल के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। स्टेट एडवाइजरी काउंसिल ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के सदर होने के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर अपनी बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू से इल्म की शम्में रोशन किए हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह साहब, सालार डिजिटल पर आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि सालार डिजिटल के नाजरीन को टीपू सुल्तान का एक मुख्तसर तारुफ़ी खाका बयान करें। सालार डिजिटल के नाजरीन व हाजरीन, शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा इक़बाल ने ज़माना साज व मशहूर शेर अगर मैं हज़रत टीपू सुल्तान शहीद से मंसूब करूं तो गलती ना होगी। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह गैर मुल्की इक़्तिदार के ख़िलाफ़ सफ़ारा होकर जिहाद करते करते अपने मुक़द्दस लहू से इस सरज़मीन के ज़र्रों को मुनव्वर करके ये पैगाम दिया, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है, जाविदा है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद हिंदुस्तान में उमूमन और जुनूब में ख़ुसूसन वो वाहिद सुल्तान हैं जिन्होंने सबसे पहले, ऐसे तो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इन अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने के लिए इज्तिमाई तहरीक चली, काफ़ी लोगों की जानों की कुर्बानी दी, लेकिन जुनूब में वाहिद टीपू सुल्तान शहीद हैं जिन्होंने सबसे पहले इनफरादी हैसियत से उनकी मज़ाहिमत को रोकने के लिए भरपूर कोशिश करते हुए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद वाकई अपनी शुजाअत व बहादुरी, अपनी क़ुव्वत इरादी, अज़्म व मुसम्मम के ज़रिए से उन्होंने जिस अंदाज से अंग्रेज़ों का जीना हराम करके इस मुल्क से दरबदर करने की जो मुनज़्ज़म कोशिश की, शायद ही कामयाब होते ता वक्त के लोग उनका साथ देते, लेकिन इज्तिमाइयत वहाँ काम नहीं की, बल्कि महज इनफरादी हैसियत से उन्होंने कोशिश की। इस तरीक़े से अगर मैं कहूँ तो ये गलती नहीं होगी कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हुर्रियत आज़ादी का वो रोशन सितारा जो आज भी दर्शिंदा व ताबिंदा है, और ये भी इस बात का बय्यन सबूत है कि साल के 365 दिन, बल्कि हर महीना हम देखते हैं कि ज़ायरीन का एक हुजूम है वहाँ पहुँचता रहता है,
اور یہ ہندوستان کے راجاؤں بلکہ حکمرانوں سلطانوں میں یہ بھی شرف اور اعزاز محض ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ تو ان اعزازی اور خصوصیات کی بنا پر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے انہیں آبروئے ہند و چین مصر و شام کہا، اور مشہور شاعر ظفر علی خان نے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں کہا: سو رہا ہے تیرے پہلو میں میسور کا وہ شیر، سو رہا ہے تیرے پہلو میں وہ میسور کا شیر، مایہ ناز تھا ملت کے لیے جس کا وجود، پکارتی ہیں سرنگا پٹنم کی دیواریں، پکارتی ہیں سرنگا پٹنم کی دیواریں، کہ ہم کو یاد ہیں وہ گولیوں کی بوچھاریں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہندو انتہا پسند تنظیموں کا نظریہ ہے کہ ٹیپو سلطان پہلے مجاہد آزادی نہیں بلکہ وہ ایک کٹر اور متعصب اور ظالم بادشاہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے بارے میں یہ تاثر پیدا کرنے میں انگریزوں کا بھی کافی ہاتھ ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید کی شہرت اور ان کی دلیری، ان کی شجاعت اور ان کی عزم و حوصلے کو دیکھ کر ہر کوئی جو ہے رشک کرتا تھا، تو وہیں بہت سارے حاسد بھی انہوں نے پیدا کیے تھے۔ اور ٹیپو سلطان کی شجاعت کا یہ معاملہ تھا کہ انگریز بذات خود ان کے سامنے رہ کر یا ان کا نام لیتے ہوئے کانپ جاتے تھے۔ ان کی یہ دلیرانہ کیفیت ان کو خار کھا رہی تھی، حالانکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، بلکہ بہت سارے مورخین نے بذات خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ روادار تھے، انصاف پسند تھے، تمام کے لیے مساوات کا معاملہ رکھتے تھے، تحمل اور صبر کے ساتھ ان کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے چونکہ انگریزوں کے خلاف وہ کانٹا بن گئے تھے، اور جب ٹیپو سلطان شہید کا قلعہ فتح ہو گیا تو انگریز کہنے لگے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب اس کے بعد ہماری آنکھوں میں آنکھیں ملانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو 1799 سے 1947 تک 150 سال کا عرصہ ہوا، تو ظاہری بات ہے، اور ان کے خلاف غداروں کی بھی بڑی طویل فہرست ملتی ہے، اور انگریز بذات خود ایک مشنری انداز میں ٹیپو سلطان کے کردار کو خاکدار انداز میں پیش کرنے کی منظم کوشش کی گئی، اور ان کے خلاف نفرت، تلخ بیانی، زہر افشانی جیسے چیزوں کے ساتھ تاریخ کو مسخ کر کے پیش کرتے رہے، جس کی وجہ سے آج آئے دن جو بیج انہوں نے بویا تھا وہ ایک تناور درخت کی شکل میں نظر آ رہا ہے، حالانکہ ان کی رواداری، انصاف پسندی کو لوگ آج فراموش کیے ہیں۔ بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب، اور انگریزوں کی اس کوشش کا نتیجہ جو ہے بالکل کھل کر سامنے آ بھی گیا ہے۔ ایسے ٹیپو سلطان پر ایک اور سنگین الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ مذہب تبدیل کرواتے تھے، زبردستی ہندوؤں کو سزائیں دیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ سزائیں وغیرہ سب اس لیے دی جاتی تھی کیونکہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ ایک سنگین الزام ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پر آئے دن ہم سن رہے ہیں، لیکن ہم ان کے اس کردار، پاکیزہ کردار، مطہرہ جذبات سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آپ رعایا پرور تھے اور ملک دوست، اس مایہ ناز ہندوستان کا ایک سپوت بن کر انہوں نے تمام رعایا کی بخوبی خاطر تواضع کرتے تھے، لیکن بعض لوگوں کو یہ ناگوار گزرا، اس لیے کہ جب کوئی حکمران ہوتا ہے، سلطنت چلانا یقیناً ایک دشوار مرحلہ ہے، لیکن ایسے وقت میں ایک مسلمان حکمران اس قدر بہادر و شجاعت کے ساتھ کام کرتا ہوا دیکھ کر بعض لوگ خار کھا رہے تھے۔ ایسے وقت میں ان پر الزامات آئے دن کرتے چلے جا رہے تھے، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ وہ ہمیشہ جو ہے رواداری کے ساتھ،
تمام کے ساتھ انسانی مساوات کا ایک بہترین انہوں نے پیغام دیتے ہوئے جہاں بھی جاتے، آپ کی اطلاع کے لیے ضروری ہے، نہ صرف اپنے آس پاس آپ کے محل کے دونوں دائیں جانب بائیں جانب مندروں کو انہوں نے تعمیر کروایا، اور یہی نہیں بلکہ ان کو وظیفہ دیتے تھے، اعانتیں دیتے تھے۔ لیکن ہوا یوں کہ جس طریقے سے پہلے سے اعانتیں دے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید نے تصدق کہہ کر ان کو یہ کہا گیا کہ ان اعانتوں اور یہ جو بھی وظیفہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ بعض لوگوں کو بہت ناگوار گزرا، اور یقیناً ہم کو ہمارے اخراجات، ہماری ان چیزوں کا اخراجات آپ پوچھ رہے ہیں، اس کا حساب دینا ہے، تو یہاں سے جو ہے ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ منظم سازشوں کے تحت ورغلاتے ہوئے ہندو لوگوں کے خلاف ہے یہ کہہ کر یہ بات مشہور کرتے رہے، اور تاریخ میں ان کے اخلاق و کردار پر ایک کیچڑ اچھالا جانے لگا۔ اس طریقے سے یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، نہ صرف اپنی رعایا کے لیے جہاں وہ رہتے تھے وہاں ہی نہیں، بلکہ اپنے ساتھ جو جنگوں میں جو شریک ہوتے تھے، دوسرے شہروں کو جاتے تھے، وہاں بھی اگر 10-15 دن بھی اگر قیام کرنا تھا تو سلطان شہید کی ایک دریا دلی ہی کہوں تو غلطی نہیں ہوگی کہ وہاں مورتیاں نصب کر کے ان کو پوجا پرستش کی باقاعدہ اجازت دیتے تھے۔ یہ اس بات کا بھی بیان ثبوت ہے کہ آپ جو ہے رعایا پرور تھے، اور تمام کے جذبات، احساسات اور ان کے عقائد کا برابر وہ احترام کرتے تھے۔ پھر بتائیے کہ وہ ہندوؤں کے خلاف یا مسلمانوں کے حق میں ہی حکومت کرتے تھے، یہ بالکل درست نہیں ہے، اور بہت سے مورخین بلکہ انگریز مورخین نے بھی اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کورگ میں جب ان کا قبضہ ہوا تو تقریباً ایون اردو کے تاریخ دان جو ہیں ان کو اسلامی ہیرو کے طور پر پیش کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ تقریباً 70,000 لوگوں کو جو ہے انہوں نے ان کا مذہب تبدیل کروایا تھا، حالانکہ اس وقت کورگ کی کل آبادی ہی 25 سے 30,000 ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہو گیا کہ اس کو مبالغہ آرائی کے طور پر خود ہمارے تاریخ دانوں نے ان کو اسلامی ہیرو بنانا چاہا، اس لیے جو ہے ان کے تعلق سے غلط بیانیاں ہوتی گئیں، لیکن اس کو اب اس طرح لے لیا۔ ایک اور ہندو تاریخ داں ہیں جو لکھتے ہیں کہ اس وقت مشکل سے 500 لوگوں کو ان کا مذہب تبدیل کروایا تھا، اور وہ بھی جو ہے چونکہ وہ بار بار جو ہے غداری کر رہے تھے، ان کو سزا کے طور پر مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کیا یہ بات سچ ہے ڈاکٹر صاحب؟ تاریخ کا ایک ایسا معاملہ ہے، آج ہی اگر کوئی حادثہ ہو رہا ہے تو اس کو مختلف مشاہدوں کے ذریعے سے مختلف آراء آپ کو مل جائیں گے۔ ایسے وقت میں جبکہ آپ بذات خود کہہ رہے ہیں کور یا دوسرا علاقوں میں اس قدر باتیں منظر عام پر آ چکی ہیں، یہ یقیناً مبالغہ آرائی ہے، اس میں حقیقت کی کوئی کہیں بھی جو ہے 100% ہم کو نظر نہیں آتا۔ یہ اس لیے بھی آپ کو بتاؤں کہ سلطان یا حکمران جب ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں انہوں نے جو لوگ سر اٹھا رہے تھے، ان کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، اور غداروں کی ایک طویل فہرست ہم کو نظر آتی ہے، تو حضرت ٹیپو سلطان شہید کی ایک کوتاہی کہوں یا کمزوری کہوں بحیثیت حکمران کے کہ انہوں نے ان لوگوں کو وقتی طور پر معاف کر دیتے تھے۔ وہ معافی ہو جانے کی وجہ سے ان کو اور شاہ مل جاتی تھی، جس کی وجہ سے مزید ان کو ورغلانے اور آگے بڑھنے بغاوت کے مزید موقع ملتے چلے گئے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، جب انہوں نے حکومت سنبھالا تو وہاں صرف 33 قصبوں پر وہ علاقہ مشتمل تھا،
لیکن آپ نے ہزاروں میل پر جو ہے جب حکومتیں کرنے لگے، کورگ اور مالابار کے علاقوں پر بھی اپنی حکومت جو ہے وہاں پھیلائی اور فتح مندی حاصل کی، تو ظاہری بات ہے کہ کافی لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ اور یہی نہیں، صرف اپنے ہی نہیں، آپ کہیں گے کہ مراٹھوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بلکہ نظام بذات خود جو ہے انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے آئے، تو یقیناً ایک بہت بڑا یہ تھا سلسلہ کہ جس کی روک تھام کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی، بلکہ انہی لوگوں کو، غداروں پر، بغاوت کرنے والوں پر ان کا اعتماد ہی جو ہے ان کو لے ڈوبا۔ ورنہ وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کے پاس یہ معاملہ نہیں تھا۔ ان کے خلاف زہر افشانی کرتے تھے، لیکن یہ گل افشانی کیا کرتے تھے، دل آزاری کرتے تھے، تو یہ دل آویزی کے ساتھ ان لوگوں کو سنبھالتے تھے۔ یہی معاملہ ان کے حق میں جو ہے غلط ثابت ہوا اور لوگوں کو بولنے کا ایک موقع ملا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ سرنگیری مٹھ کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ آج بھی جو ہے وہاں ٹیپو سلطان کے نام سے آرتی کی جاتی ہے۔ سچے احسان کا بوجھ بھی بہت ہوتا ہے۔ سرنگیری مٹھ کو برباد کرنے والے، لوٹنے والے کوئی مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہاں کے آس پاس کے رہنے والے اور ان کے اپنے لوگوں نے جو ہے اس کو، وہاں کے خزانوں کو، وہاں کی مورتیوں کو لے کر تباہ و تاراج مچائی، لوٹ مار مچائی۔ تو ظاہری بات ہے ایسے وقت میں جب یہ پتہ چلا حضرت ٹیپو سلطان شہید کو، تو فوراً انہوں نے جتنی کمک وہاں بھیجنا تھا بھیجا گیا، اپنے خزانے سے بھی جو ہے لوگوں کو بھیج کر ان کی اعانت کی، مدد کی، اور باقاعدہ طور پہ مورتی بٹھانے کے لیے اور پہلے سے جس طریقے سے ماحول تھا بحال کرنے کے لیے حضرت ٹیپو سلطان شہید کی یہ کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے ان کی جنم دن پر یا دوسرے موقعوں پر ان کی عزت افزائی اور قدر اور خراج عقیدت کے طور پر جو ہے لوگ ان کو جو ہے آرتی کرتے ہیں یا چڑھاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے بالکل، چونکہ انہوں نے احسان کیا، اس کے بدلے میں ان لوگوں کا یہ رویہ آج بھی بدستور جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہماری نوجوان نسل کے لیے میں چاہوں گی کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کا سانحہ آپ مختصراً بیان کر دیں، کیونکہ تاریخ میں آج کل جو ہے بہت کچھ بدلا جا چکا ہے، تو یہ صحیح واقعہ کیا ہے، یہ سانحہ آپ مختصراً ہمارے ناظرین کے لیے اور خصوصاً نوجوان نسل کے لیے بیان کریں۔ تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے، صرف جنرل نالج کے لیے نہیں، معلومات کے اضافے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے شاندار روایات کو پیش نظر رکھ کر اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے ان عظیم الشان کارناموں کو، اسلاف کے ان کارناموں کا پڑھنا، جاننا یہ اشد ضرورت ہے آج، اس لیے کہ ان شاندار روایات کے پیش نظر رکھ کر ہم اپنے مستقبل کو تعمیر کریں۔ ٹیپو سلطان شہید واقعی انہوں نے جس انداز سے شیر کی طرح زندگی گزاری، وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس کو جاننا محض اس لیے بھی ضروری ہے۔ وہ سانحہ جسے آپ نے پوچھا اس لیے آیا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید متقی، پرہیزگار، رعایا پرور تھے، اور رعایا کی ہمیشہ جو ہے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی تمام لوگوں کے ساتھ وہ بڑے ہی لوگوں کی جو ہے چہیتے بن کر جو ہے زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن کیا کیجئے، جیسے میں نے ابتدا میں بتایا آپ کو کہ مندروں کو وظیفہ دینے کے بعد پوچھا گیا کہ اس کا حساب دیا جائے، تو وہاں سے دشمنی پیدا ہو گئی، وہاں سے ان کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں، اور وزراء اور اپنے رہنے والے کے درمیان جو ہے بغاوتیں ہوتے رہے، چونکہ ان کو معاف کر دیا جاتا تھا، تو اور وہاں میسور کے محل میں جن سے حکومت لی گئی تھی وہ بھی جو ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ یہ وہ تمام چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ
انگریزوں کے خلاف سفارہ ہونے اور ان کے دانت کھٹے کرنے میں جس انداز سے بہادری کے عزم مصمم کے ساتھ ایک چٹان بن کر استقامت کے ساتھ ان کے ساتھ سفارہ ہونے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید نے جو کام کیا، اس کے ذریعے سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے بمصداق اپنے ہی ساتھ رہنے والے میر صادق، میر جعفر پورنیا جیسے لوگوں نے پلاننگ کی، اور اس کا جال اس طریقے سے پھیلایا گیا کہ اس میں جو ہے پھنسے بغیر نہیں رہ سکے۔ دوپہر کا وقت ہے، صبح سے شام ہے، 4 مئی کی وہ تاریخ گواہ ہے کہ اس دن صبح سے شام دیکھ رہے ہیں کہ میر صادق، میر جعفر جو ہے اس جگہ پر پہنچ رہے ہیں جو قلعے کا بہت کمزور حصہ تھا، اور وہاں سے بتا دیا گیا تھا کہ یہاں آپ حملہ کریں گے تو قلعہ ٹوٹ جائے گا، آپ یہاں سے اندر آ سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی اور بتانے والے نہیں تھے، اپنے صف میں رہنے والے لوگ ہی تھے۔ یہ معاملہ تمام بچشم دید دیکھ رہے تھے، غور کر رہے تھے، صبح سے شام تک گھوڑے پر سوار ہو کر یہ جائزہ لینے کے بعد دوپہر آ کر اس اطمینان کے ساتھ رہے کہ حملہ اب نہیں ہوگا، کہ رات کا وقت ہوگا۔ لیکن ابھی دن بھر کی تھکان کے بعد دوپہر میں کھانا ہی چاہ رہے تھے، ایک لقمہ ہی لیا تھا، دوسرے لقمے کے دوران ہی کسی نے اطلاع دی کہ فصیل ٹوٹ رہی ہے اور وہاں کوئی سپاہی نہیں ہے۔ جب پوچھا گیا تو سپاہی کہاں ہیں؟ وہ تنخواہ لینے کے لیے گئے ہیں۔ تو تعجب ہوا، اور سر پر آپ جو ہے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے شیر کی مانند آپ پہنچ کر، سلطان دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا جانتے تھے، وہاں کھڑے ہو کر جب وہ جس انداز سے ہندوستان کی تاریخ میں وہ سلطان، ایک حکمران بذات قطب، نفس نفیس جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے جنگ لڑتا ہے، اور لڑتے لڑتے جو ہے شام کے وقت جو ہے دیکھتے ہیں لوگ یہ کون ہیں، دوسرے لوگ بھی حیران و پریشان ہیں، اس پھرتی کے ساتھ کون لڑ رہا ہے۔ لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تو انگریزوں نے گولیاں چلائیں، 3 گولیاں سینے پر لگے، اور آخر وقت ابھی طاقت تھی لیکن انہوں نے سر پر ایک اور گولی چلائی، تو اس طریقے سے آپ نے اپنے سینے کو گولیوں کو چھلنی کرتے ہوئے ان کے ناپاک ارادوں اور ناپاک قدموں کو اس سرزمین پر رہنے کے لیے جو کوششیں کی، آخرکار اپنے ہی باغیوں سے، اپنے ہی بغاوت کرنے والوں کے ذریعے سے دنیا نے دیکھا ایک تاریخ کا ایک ایسا باب کہ جن صفوں میں میر صادق، میر جعفر جیسے لوگ ہوں گے، وہاں کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہوتا۔ اور رہتی دنیا تک ایک پیغام گیا کہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے سلطان شہید نے اپنے آپ کو شہید کہلائے۔ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس زبان نگاری اور اس تاریخ کے سنہرے باب سے یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں، یا اس سے یہ پیغام ہم کو آتا ہے کہ اجتماعیت میں بہت برکت ہے۔ اتحاد و اتفاق کی قوت اگر ہوتی، مراٹھے اور نظام ساتھ دیتے، تو یقیناً انگریزوں کی مزاحمت کرنے کے لیے ایک بہت مؤثر ہتھیار ثابت ہوتا۔ لیکن آپ نے انفرادی کوشش، آخر کار انہوں نے کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اپنے صفوں میں کبھی بھی میر صادق، میر جعفر جیسے لوگوں کو پنپنے نہ دینا، بلکہ ایسے لوگوں کو پہلے ہی صفوں سے نکال دینا چاہیے تاکہ کامیابی آپ کے قدم چوم لے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر زندہ و بیدار قوم اپنے اسلاف کے کارناموں کا جائزہ لے کر اپنے اعمال اور افکار
کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی امنگوں، آرزوؤں اور منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے نئی راہوں پر گامزن ہو کر ارتقاء کی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے سعی و جہد کریں گے تو یقیناً یہی زندگی ہے اور زندگی کا بہترین مقصد ہوتا ہے۔ ورنہ زندگی ہی کیا جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی ایم نہیں، گول نہیں ہے، اور وہ زندگی کے مقصد کو اپنے سینے میں آتش عشق بن کر دھڑکتی ہے، اور اس کو پا لینے کی کوشش اور جستجو صحیح کریں گے تو یہی آپ کو زندگی کا بہترین مقصد حاصل ہوگا۔ اور میں نوجوان نسل کو اس کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو فراموش مت کیجیے، اور وہ قوم ہی بڑی ہی بے عزتی کا باعث ہوگی جنہوں نے اپنی قومی تاریخ کو بھول جائے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ قومی تاریخ بمنزلہ قوت حافظہ ہوتی ہے، لہٰذا تاریخ کا مطالعہ کر کے اپنے مستقبل کو تعمیر کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر محمد ثناء اللہ شریف صاحب جو ٹیپو سلطان پر خصوصی گفتگو میں سالہ ڈیجیٹل کے ساتھ شریک رہے۔ امید ہے کہ اس گفتگو کی روشنی میں ہماری نوجوان نسل خصوصاً فیضیاب ہوگی۔ اپنے مہمان اور میزبان کو اجازت دیں۔ شکریہ۔ یہ ایک نظم سماعت فرمائیں، عنوان ہے شہید وطن۔ اے شہید وطن، اے شہید وطن، آرزوئے پٹن، آبروئے دکن، اے شہید وطن، اے شہید وطن۔ بند سماعت پائیں۔ نام ٹیپو تیرا تو ہی سلطان ہے، نام ٹیپو تیرا تو ہی سلطان ہے، تیری زندہ دلی تیری پہچان ہے، تیری زندہ دلی تیری پہچان ہے، سب پہ ظاہر ہے ٹیپو تیرا بانک پن، اے شہید وطن، اے شہید وطن، اے شہید وطن۔ داستاں تیری دنیا میں مشہور ہے، داستاں تیری دنیا میں مشہور ہے، شکل انسان میں تو شیر میسور ہے، شکل انسان میں تو شیر میسور ہے، تیری تعریف کرتا ہے چرخ کون، اے شہید وطن، اے شہید وطن۔ بند سماعت فرمائیں۔ تیری تعریف کو لفظ ملتے نہیں، لفظ گر مل گئے شعر ڈلتے نہیں، کتنے بے بس ہیں یہ میرے فکر و پن، اے شہید وطن، اے شہید وطن، اے شہید وطن۔ ظرف اعلیٰ تیرا پاک کردار ہے، ظرف اعلیٰ تیرا پاک کردار ہے، قوم مسلم کا ایک تو ہی سالار ہے، ایک تیری ذات میں، ایک تیری ذات میں ہے چھپی انجمن، اے شہید وطن، اے شہید وطن، اے شہید وطن۔ یہ میرا اپنا خیال ہے کہ آ کے گنبد میں دل کو قرار آ گیا، آ کے گنبد میں دل کو قرار آ گیا، میرے چہرے پہ کچھ تو نکھار آ گیا، میرے چہرے پہ کچھ تو نکھار آ گیا، کم ہوئی ہے یہاں، کم ہوئی ہے یہاں زندگی کی گھٹن، اے شہید وطن، اے شہید وطن، اے شہید وطن۔
تم نے ہم کو سبق ایکتا کا دیا، تم نے ہم کو سبق ایکتا کا دیا، جان کس طرح دیں تو نے سکھلا دیا، سر پہ ہم نے بھی باندھا ہے اپنے کفن، اے شہید وطن، اے شہید وطن۔ اب جو بند آپ سنیں گے اس میں میں نے سلطان کا ایک قول پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سماعت فرمائیں کہ زندگی ایک گیدڑ کی 100 سال سے، زندگی ایک گیدڑ کی 100 سال سے، شیر کی زندگی ایک دن کی بھلی، شیر کی زندگی ایک دن کی بھلی، تیرے اس قول سے، تیرے اس قول سے کانپتا ہے بدن، اے شہید وطن، اے شہید وطن، اے شہید وطن۔ سلطان کے آخری دن کا میں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں۔ جب اٹھا تھا جنازہ جو سلطان کا، جب اٹھا تھا جنازہ جو سلطان کا، دل دہل سا گیا ہر مسلمان کا، آسمان رو پڑا، آسمان رو پڑا، جل گیا تھا چمن، اے شہید وطن، اے شہید وطن، اے شہید وطن۔ میں انیس وطن شاعر خوش بیاں، میں انیس وطن شاعر خوش بیاں، درگزر کر جو سر زد ہوں گستاخیاں، تیری تعریف میں، تیری تعریف میں ہو گیا ہوں مگن، اے شہید وطن، اے شہید وطن، اے شہید وطن، اے شہید وطن، اے شہید۔